सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 46 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं झींप कर उससे जरा दूर रहकर चलने लगा। हम दोनों को चुप सी लगी हुई थी। हम सोचते हुए उस गांव से दूर होते जा रहे थे। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। मुझे तो इस वक्त वो बेवफा दुश्मन शिल्पा याद आ रही थी। कालिया की उस मकार बेटी ने पहली बार मुझे ये तजर्बा दिया था कि प्यार भरे लम्हात जितने रंगीन होते हैं, प्यार करने वाले की बेवफाई और मक्कारी उतनी ही संगीन होती है। लिहाजा औरत खा कितनी ही पुरकशिश लगे, उससे दूर रहने में दानिशमंदी है। बेशक और बेशुबा पूजा हसीन, नौजवान और पुरकशिश थी। इसके बावजूद मैं उससे जरा दूर रहकर चल रहा था, जैसे रेल की दो पटड़ियां साथ साथ चलते हुए भी दूर रहती हैं। पता नहीं हम चलते हुए कितने किलोमीटर दूर चले आए। चांदनी में खड़ी फसलों के दरमियान एक झोंपड़ी नजर आई। पूजा ने कहा, दूर दूर तक कोई झोंपड़ी या कच्चा मकान नजर नहीं आ रहा, यहाँ किसी जमींदार के खेतों का रखवाला रहता होगा। मैंने पूछा, क्या इस वीराने में डाकू और स्मगलर नहीं रह सकते? हाँ, ये मुजरिमों के छुपने के लिए आर्जी पनाहगाह हो सकती है। हमें चलते वक्त हल्की सी भी आवाज पैदा नहीं करनी चाहिए। ये सन्नाटे में रहने वाले एक पत्ता खड़कने की भी आवाज सुन लेते हैं। मैंने झोंपड़ी के करीब पहुंचकर उसे पीछे की तरफ जाने का इशारा किया। खुद सामने वाले बंद दरवाजे और खिड़की के पास आया। खिड़की एक जगह से जरा सी टूटी हुई थी। मैंने झांक कर देखा, एक देहाती धोती पहने एक चारपाई पर सोया हुआ था। उसके सरहाने एक लाठी रखी थी। कोई हथियार नजर नहीं आया। वो शख्स एक चौकीदार था। फसलों को खराब करने वाले जानवरों को लाठी से मारकर भगाता था। मैंने झोंपड़ी के पीछे पूजा के पास आकर कहा, अंदर एक चौकीदार सो रहा है। उसके पास सिर्फ एक लाठी है। हम अंदर जाकर उससे मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सी जगह है और दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। पूजा ने कहा, हाँ, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम करके आगे जाएंगे। उसकी बात खत्म होते ही एक गाड़ी की आवाज दूर से सुनाई दी। हम दोनों दबे कदमों चलते हुए खड़ी फसलों के दरमियान जाकर रुक गए। एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी। करीब आने पर मालूम हुआ वो एक बड़ी सी लैंड क्रूजर थी। कच्चे रास्ते पर चलती हुई झोंपड़ी के सामने रुक गई थी। उसके तमाम दरवाजे खुलने लगे। हट्टे कट्टे मर्द गन्ने लिए बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगे। वो 5 थे। उनमें से 4 धोतियां पहने हुए थे। उनकी कमर से कारतूस के बेल्ट बंधे हुए थे। पांचवा शख्स चुस्त पतलून और जैकेट पहने हुए था। उसके हाथों में एक कलाशनकोफ थी। गाड़ी की आवाज सुनकर चौकीदार दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसने आगे बढ़कर पतलून और जैकेट वाले से मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय पतवारी, यहाँ चौकीदार बनकर रहने के बड़े फायदे हैं। कभी पुलिस वाले और कभी चौकीदार और डाकू कातिल आते हैं। मुझे एक जाहिल गरीब चौकीदार समझकर यहाँ कुछ समय गुजार कर चले जाते हैं। पतवारी ने उससे मुसाफा करते हुए कहा, यार तेरा नाम लाल बहादुर है मगर यहाँ लल्लू बनकर रहता है और हम वारदात करते रहते हैं। दौलतमंद बनने, ऐश करने और कानून के लंबे हाथों से बचने के लिए हमें यही करते रहना होगा। वो दोनों कह कहे लगाने लगे। फिर लल्लू ने कहा, अभी 1 घंटे पहले एक खूबसूरत जवान आया था। अगर उसे साड़ी पहना दो तो हसीन औरत लगे, मगर बहुत खतरनाक था। एक एम्बुलेंस में ऐसे आदमी को लाया है जिसके एक घुटने की हड्डी टूटी हुई थी। उसके घुटने पर प्लास्टर चढ़ाया गया है। उसकी बातें सुनकर मैंने हैरानी से पूजा को देखा। वो भी सवालिया नजरों से मुझे देख रही थी। वो सब बातें करते हुए झोंपड़ी के अंदर जा रहे थे। हम खड़ी फसलों के पीछे से निकलकर जमीन पर चारों हाथ पांव से रेंगते हुए झोंपड़ी की दीवार से आकर लग गए। लल्लू की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, उसके पास रिवॉल्वर था। उसने जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर मुझसे पूछा कि मैं दौलत चाहता हूं या मौत। मैं चाहता तो एक किक मारकर उसके हाथ से रिवॉल्वर गिरा सकता था, मगर मैंने एक डरपोक देहाती की तरह हाथ जोड़कर कहा कि मैं गरीब आदमी हूं। आप जो कहेंगे वही करूंगा। वो मेरे साथ एक लंगड़े को उठाकर उस दूसरे कमरे में ले आया। यहाँ चारपाई पर उसे लिटाकर उसके मुंह से टेप चिपकाकर उसके हाथ पांव बांध कर गया है। वो गया कहाँ है? पता नहीं, कह रहा था कि 2 घंटे के अंदर आ जाएगा। फिर उस लंगड़े को सुबह से पहले ले भी जाएगा। पूजा ने मेरे कान से मुंह लगाकर बड़ी धीमी आवाज में कहा, यह जरूर वही कालिया है। पता नहीं कौन उसे 2 घंटे के लिए छोड़कर कहीं गया है। ये कालिया तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वो मेरे कान में ये भी कह रही थी कि वो 6 हैं और मुसल्ला हैं। हम दोनों क्या कर सकेंगे?
میں نے اس کے کان میں کہا، میں نہیں چاہتا کہ یہاں سناٹے میں فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جب تک میں گولی نہ چلاؤں تم بھی فائر نہ کرنا۔ میں آگے جا رہا ہوں، تم خاموشی سے دیکھتی رہو، جب ضرورت سمجھو تب ہی مداخلت کرنا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیوار کی آڑ سے جھونپڑی کے سامنے والے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک مسلح شخص دروازے کے سامنے ٹہلتا ہوا پہلے دوسری طرف گیا تھا، پھر پلٹ کر میری طرف آ رہا تھا۔ میں سر پیچھے کر کے دیوار سے چپک گیا، اس کے قدموں کی چاپ سن کر اندازہ کرنے لگا کہ وہ کتنے قریب آتا جا رہا ہے۔ میں نے ایک ہاتھ میں چاقو پکڑا تھا، جیسے ہی قدموں کی آواز بالکل قریب آئی، میں نے فوراً ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسے دونوں ہاتھوں سے کلاشنکوف تھام کر ٹریگر کی طرف انگلی لے جانے میں جتنا وقت لگا، اتنی دیر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور چاقو اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ وہ خاصا تگڑا تھا، مگر زندگی کی آخری تمام قوت مجتمع کر کے بھی میرے شکنجے سے نہ نکل سکا۔ جب وہ بالکل بے جان ہو گیا تو میں نے اسے زمین پر پھینک دیا۔ پوجا دوسرے کمرے کی کھڑکی سے کان لگائے سن رہی تھی۔ اس کمرے میں پتواری اور للو اپنے آدمیوں کے ساتھ تھے۔ پتواری کالیا کے منہ پر سے ٹیپ ہٹا کر پوچھ رہا تھا، اوئے تو کون ہے اور تجھے یہاں لانے والا کون ہے اور تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ بولا، میرا نام کالیا ہے اور یہاں ایک پاکستانی جاسوس مجھے لایا ہے، پتہ نہیں یہاں سے کہاں لے جانے والا ہے۔ اگر تم مجھے بھارت سرکار کے حوالے کر دو گے تو تمہیں بہت بڑا انعام ملے گا۔ میرے پاس بھی اتنی دولت ہے کہ تمہارا منہ موتیوں سے بھر دوں گا۔ پتواری نے کہا، بھارت سرکار کو ہماری اصلیت معلوم ہو جائے گی تو وہ ہمیں تھانے کچہری میں گھسیٹتی پھرے گی۔ ہاں، تم ہمیں زیادہ سے زیادہ مال دو گے تو ہم تمہارے گھر میں تمہیں لے جائیں گے۔ کالیا نے کہا، مجھے یہاں سے لے چلو، میں ایک فون کروں گا تو تم جہاں کہو گے وہاں لاکھوں روپے آ جائیں گے۔ پتواری نے اپنے دو آدمیوں سے کہا، بھیرو، ننکا، تم دونوں باہر جا کر چھپ جاؤ، وہ پاکستانی جاسوس آنے والا ہوگا۔ پہلے ہم اسے نرک میں پہنچائیں گے، پھر کالیا کو یہاں سے لے جائیں گے۔ بھیرو اور ننکا وہاں سے چلتے ہوئے جھونپڑی سے باہر آئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، یہاں چھاگلا پہرے پر تھا، کہاں چلا گیا؟ دوسرے نے کہا، آج اس کا پیٹ خراب تھا، سامنے کھیت میں گیا ہوگا، تم ادھر جا کر مورچہ بناؤ، میں ادھر جاتا ہوں۔ ان میں سے ایک دوسری طرف گیا اور دوسرا میری طرف آنے لگا۔ اس وقت میں جھونپڑی کے برآمدے کی چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ برآمدے سے اتر کر دوسری طرف مڑنا چاہتا تھا، مگر چھاگلا کو زمین پر اوندھا پڑا ہوا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اسی وقت میں نے چھت پر سے چھلانگ لگائی، پھر اس کی گردن ایک ہاتھ سے دبوچتا ہوا زمین پر گرتے ہی چاقو کے دو وار اس پر کیے۔ میری کوشش یہی تھی کہ آواز پیدا نہ ہو، دوسرے دشمن ہوشیار نہ ہو۔ دوسری طرف جانے والا ادھر سے گھومتا ہوا جھونپڑی کے پیچھے جا سکتا تھا، پوجا کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی زمین سے اٹھ کر دبے قدموں چلتے ہوئے سامنے کھلے ہوئے دروازے کے اندر دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، سب دوسرے کمرے میں کالیا کے پاس تھے۔ میں اندر نہیں گیا۔ برآمدے میں دوسری طرف جا کر دیکھا، وہ دوسرا شخص مورچہ بنانے کے لیے سامنے ایک کھیت کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے فاصلے کا اندازہ کیا، پھر 3 لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا اس کی طرف جانے لگا۔ میری دوسری چھلانگ کی آواز پر وہ پلٹا۔ اس وقت تک میں نے تیسری چھلانگ لگاتے ہی چاقو اس کے جسم میں پیوست کر دیا۔ اس بار اس کی گردن دبوچنے یا اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں نے چاقو سے دوسرا وار کیا، پھر اس کی گن اٹھا کر دوڑتا ہوا سامنے والے دروازے کی طرف تاریکی میں گیا۔ ایک ساتھی کی چیخ سن کر لال بہادر عرف للو اپنے ایک آدمی کے ساتھ گن لے کر دوڑتا ہوا بھیرو، ننکا اور چھاگلا کو آوازیں دیتا ہوا دروازے سے باہر آیا۔ اسی وقت میں نے تڑا تڑ کئی فائر کیے، دونوں کے ہاتھوں سے گنیں چھوٹ گئیں۔ وہ میری مسلسل فائرنگ سے بچ نہ سکے۔ واپس اندر جاتے جاتے انہیں کئی گولیاں لگیں، ان میں سے ایک نے چوکھٹ کے باہر اور ایک نے اندر گر کر دم توڑ دیا۔ پتواری کالیا کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی وہ دوڑتا ہوا کھڑکی کی طرف گیا۔ کالیا نے بتایا تھا کہ اسے یہاں لانے والا اکیلا ہے، لہذا پتواری نے سوچا پچھلی کھڑکی سے باہر آ کر چھپتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آ کر اس اکیلے دشمن کو گولیوں سے چھلنی کر دے گا۔ لیکن کھڑکی کے باہر پوجا کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس سے کہہ چکا تھا کہ جب تک میں فائرنگ نہ کر لوں وہ گولی نہ چلائے، ضرورت پڑنے پر مداخلت کرے۔ اب وہ فائرنگ کی آوازیں سن چکی تھی، دونوں ہاتھوں سے ریوالور تھام کر میری طرف آنا چاہتی تھی، لیکن کھڑکی کھولنے کی آواز سن کر رک گئی۔ جیسے ہی کھڑکی کھلی، لالٹین کی روشنی میں پتواری کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑھتا ہوا نظر آیا۔ پوجا نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ٹھا ٹھا کی آوازوں کے ساتھ 2 گولیاں چلائیں۔ وہ چیختا ہوا کھڑکی کی چوکھٹ سے الٹ کر کمرے کے اندر جا کر گرا۔ اس کے بعد اس کی چیخیں سنائی نہیں دیں۔ پوجا نے دیکھا وہ کمرے کے اندر فرش پر چاروں شانے چت پڑا تھا۔ اس کے دیدے پھیل کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئے تھے
اور چارپائی پر بندھا ہوا کالیا سر اٹھا کر کھڑکی کے باہر پوجا کو نیم روشنی میں سہم کر دیکھ رہا تھا۔ پوجا نے احتیاطی تدبیر کے مطابق زمین پر لیٹ کر بلند آواز سے کہا، میں پوجا بول رہی ہوں، اس جھونپڑی کے پیچھے تنہا ہوں، مجھے دشمن سمجھ کر گولی نہ چلانا، کوئی دشمن آئے گا تو میں نمٹ لوں گی۔ اسے دور سے میری آواز سنائی دی، میں نے للو کہلانے والے چوکیدار کے علاوہ 4 دشمنوں کو ختم کر دیا ہے، اندر صرف ایک رہ گیا ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ وہ بولی، اس باقی رہ جانے والے ایک کو میں نے گولی مار دی ہے، اس کا مطلب ہے تمام کچرا صاف ہو گیا ہے، ایک کچرا چارپائی سے بندھا ہوا ہے۔ میں تیزی سے چلتا ہوا پیچھے کی طرف آتے ہوئے بولا، پوجا گولی نہ چلانا، میں ہوں، چلی آؤ۔ وہ زمین سے اٹھ کر دوڑتی ہوئی آئی اور خوشی سے لپٹ کر بولی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم 6 مسلح بدماشوں کو تنہا ٹھکانے لگا دو گے۔ میں نے کہا، میں نے 6 کو نہیں 5 کو ختم کیا ہے، جو چھٹا تھا یعنی چھٹا ہوا تھا اسے تم نے ہلاک کیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے چہرے پر میرے چہرے کو جھکاتے ہوئے اپنے خاموش لبوں سے مجھے انعام دینے لگی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں، وہ مجھے پہلے بھی اچھی لگتی تھی، اب اس کا انداز مجھے اور اچھا لگ رہا تھا، لیکن عقل نے ایسے وقت ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے اسے الگ کرتے ہوئے کہا، میری امی کا دشمن اس جھونپڑی میں ہے، اور اس دشمن کو اغوا کر کے لانے والا یہاں کسی بھی وقت آ سکتا ہے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ میں اسے ایک بازو کے حصار میں لے کر وہاں سے چلتا ہوا جھونپڑی کے سامنے آیا۔ ہم نے وہاں رک کر دور تک نظریں دوڑائیں۔ چاندنی رات میں جہاں تک دکھائی دیتا تھا وہاں تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی کسی گاڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، پوجا تم باہر تاریکی میں رہو، کسی قسم کی بھی آہٹ سن کر مجھے آواز دو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ ایک جگہ تاریکی میں چلی گئی۔ میں جھونپڑی کے دوسرے کمرے میں آیا۔ کالیا مجھے دیکھتے ہی ایک دم سے سہم کر بولا، تو تم؟ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، صرف میرے سوالوں کے جواب دو، ورنہ گولی مار دوں گا۔ نہیں، عقل سے کام لو، مجھے مار ڈالو گے تو راہ والے تمہاری ماں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، اتنی سی عقل مجھ میں ہے، میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا، لیکن اپنی امی کی رہائی کے لیے تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھسیٹتا رہوں گا۔ اب میرے سوال کا جواب دو، تم راہ کے پشکر ٹریننگ سینٹر میں تھے، وہاں سے تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اسے نہیں جانتا، وہ بہت چالاک بھی ہے اور درندہ قاتل بھی۔ وہ راہ کے ایک بڑے افسر کا بھیس بدل کر پشکر ٹریننگ میں سینٹر میں گیا، وہاں کے افسران سے اس نے کہا کہ ڈاکٹر آمنہ کا بیٹا فرمان آیا ہوا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، اس لیے مجھے دوسری خفیہ جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس طرح وہ مجھے یہاں لے آیا۔ تمہاری اس بات کا یقین ہے کہ وہ بڑی چال بازی سے تمہیں وہاں سے نکال لایا ہے، لیکن یہ کیسے یقین کروں کہ تم اسے نہیں جانتے؟ تم سے کوئی تعلق ضرور ہے، اس لیے وہ تمہاری خاطر راہ جیسی خطرناک تنظیم سے ٹکرا رہا ہے۔ بھگوان کی سوگن، میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ خطرات مول لے کر مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ صبح سے پہلے یہاں آئے گا، ضرور آئے گا۔ وہ بالکل تنہا ہے، تم اس سے پوچھ سکتے ہو، پھر میری سچائی پر یقین آ جائے گا۔ جو ٹیپ اس کے منہ پر چپکایا گیا تھا ایک طرف رکھا ہوا تھا، میں نے اسے اٹھا کر دوبارہ اس کے منہ سے چپکا دیا۔ جو بھی اسے وہاں لایا تھا اس کا انتظار کرنا ضروری تھا، یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ میری امی کے دشمن سے کیوں دشمنی کر رہا ہے۔ میں اس کمرے سے نکل کر باہر پوجا کے پاس آ گیا۔ تابانی نے اس جھونپڑی کو بڑی حد تک خفیہ پناہ گاہ سمجھا تھا، اور وہاں رہنے والے لال بہادر عرف للو کو ایک ڈرپوک اور بزدل چوکیدار سمجھا تھا۔ جھونپڑی کے 3 کمروں کو اچھی طرح دیکھا، کہیں بھی ہتھیار نہیں تھا۔ تیسرے کمرے میں ایک مٹی سے بنے ہوئے چھوٹے سے چبوترے پر ہنومان جی کی مورتی رکھی تھی۔ اس نے للو کو ریوالور دکھا کر ڈرایا تھا اور نوٹوں کی ایک گڈی دے کر کہا تھا کہ اس زخمی لنگڑے کو وہاں رکھا جائے، وہ 2 گھنٹے کے لیے ضروری کام سے جا رہا ہے، پھر واپس آ کر صبح سے پہلے کالیا کو لے جائے گا۔ وہ فون کے ذریعے ڈی جی دھاون سے سودا کرنا چاہتا تھا کہ وہ کالیا کو زندہ سلامت رکھنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر آمنہ کو رہا کر دے۔ اس کے پاس جو موبائل فون تھا اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی، اسے ریچارج کرنے کی ضرورت تھی، لہٰذا اسے قریبی شہر میں فون کرنے کے لیے جانا پڑا۔ فون پر ڈی جی دھاون سے باتیں ہوئیں، پھر یہ طے پایا کہ دھاون 40 منٹ کے بعد ڈاکٹر آمنہ سے فون پر بات کروائے گا۔ اسے مزید 40 منٹ تک اس جھونپڑی سے دور رہنا پڑا۔ پھر اس نے ڈی جی دھاون سے موبائل پر رابطہ کیا۔ اس نے کہا، ہیلو تابانی، اس وقت میں ڈاکٹر آمنہ کے پاس ہوں، ان سے بات کرو۔ چند سیکنڈ کے بعد آمنہ کی آواز سنائی دی، ہیلو تابانی، یہ کیا حماقت ہے؟ تم جانتے ہو کہ مریض دوست ہو یا دشمن، میرے لیے صرف مریض ہوتے ہیں۔ تم کالیا کو کہاں لے گئے ہو؟ لے گئی ہوں، آپ کی عظیم شخصیت نے مجھے سمجھایا ہے کہ مجھے عورت کہلانے میں فخر کرنا چاہیے۔ میں آپ کی طرح بے مثال ڈاکٹر تو نہیں بن سکتی،
لیکن زندگی ساتھ دیتی رہی تو انسانیت کے لیے اچھے کارنامے انجام دینے کی کوشش کرتی رہوں گی۔ شاباش تابانی، تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ دھاون صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ تم نے مجھے رہائی دلانے کے لیے کالیا کو اغوا کیا ہے۔ تم یہ نہیں جانتی کہ کالیا کے آپریشن میں دیر ہو گئی تو زخم ناسور بن جائے گا۔ آپریشن کے سلسلے میں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ میں آج سے آپ کو اپنی امی کہہ رہی ہوں اور ایک بیٹی کی زبان سے وعدہ کرتی ہوں کہ کالیا کے آپریشن میں دیر نہیں ہونے دوں گی۔ پہلے آپ را کے ڈی جی دھاون کی ایک سیاسی چال کو سمجھ لیں۔ وہ دنیا والوں کے سامنے یہ الزام قبول نہیں کریں گے کہ آپ کو اغوا کر کے بھارت لایا گیا ہے۔ اس بدنامی سے بچنے کے لیے کالیا کا آپریشن کرتے ہی وہ آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ پلیز امی میری یہ بات مان لیں۔ بھارت اور پاکستان کے علاوہ اپنے پسندیدہ ملک کے کسی شہر میں کالیا کا آپریشن کریں۔ بیٹی، میں اپنے لیے تمہارے پیار بھرے جذبات کو سمجھ رہی ہوں۔ تم میری سلامتی چاہتی ہو، لیکن دوسرے کسی ملک میں کالیا کو پہنچانے میں دیر ہو سکتی ہے۔ کوئی دیر نہیں ہوگی۔ کالیا ان کے لیے اتنا اہم ہے کہ وہ اپنے خاص طیارے میں کل ہی اس ملک میں پہنچا سکتے ہیں جہاں آپ اس کا آپریشن کریں گی۔ اپنا فون آن رکھو، میں دھاون صاحب سے بات کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر آمنہ نے ڈی جی دھاون سے کہا، آپ کل ہی کالیا کو اپنے خاص طیارے میں لندن بھیج دیں گے تو آپریشن میں دیر نہیں ہوگی۔ ڈی جی دھاون نے کہا، ہم اپنے خاص طیارے سے کل ہی اسے لندن بھیج دیں گے، مگر کالیا ہے کہاں؟ ڈاکٹر آمنہ نے تابانی سے کہا، کالیا کو دھاون صاحب کے حوالے کر دو، اسے کل لندن بھیج دیا جائے گا۔ سوری امی، آپ پھر ان کی چال بازی نہیں سمجھ رہی۔ میری شرط یہ ہے کہ کل صبح کی فلائٹ سے پہلے آپ کو لندن روانہ کیا جائے گا۔ آپ کی روانگی کے 10 گھنٹے بعد میں آپ کو لندن فون کروں گی۔ اس طرح یقین ہوگا کہ آپ یہاں کی قید سے نکل کر لندن پہنچ چکی ہیں۔ یہ معلوم ہوتے ہی میں ڈی جی دھاون کو بتا دوں گی کہ وہ کالیا کو کہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر ڈی جی دھاون کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی، تم خود کو بہت چالاک سمجھتی ہو؟ کیا میں فریبی ہوں؟ کیا ڈاکٹر آمنہ اور کالیا دونوں ایک ہی خاص طیارے سے نہیں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے۔ تم جھوٹے اور فریبی ہو۔ میری امی پہلے جائیں گی، اس کے 11 گھنٹے کے بعد کالیا کو تمہارے حوالے کیا جائے گا۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں کالیا کی بیٹی شلپا کو ابھی بتاؤں گی کہ تم جان بوجھ کر اس کے باپ کے آپریشن میں دیر کر رہے ہو۔ پھر وہ راہ کے خلاف آپریشن کرے گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ نرم پڑ گیا، ٹھنڈا ہو کر بولا، ٹھیک ہے، ہم ابھی خاص طیارے سے ڈاکٹر آمنہ کو لندن روانہ کرتے ہیں۔ یہ ہوئی نا بات؟ میں امی سے باتیں کر کے ان کے لندن پہنچ جانے کا یقین کرتے ہی کل شام کو 4-5 بجے کالیا کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ فون پر آمنہ کی آواز سنائی دی، بیٹی میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا فرمان بھارت میری خاطر آیا ہے۔ کسی طرح اس سے رابطہ کرو اور اسے پاکستان واپس جانے کے لیے کہو، اور مجھ سے بھی فون پر بات کرواؤ۔ آل رائٹ ممی، میں اپنے بھائی فرمان کو تلاش کروں گی اور آپ سے اس کی بات بھی کرواؤں گی۔ اب راہ والے کسی طرح بھی فرمان کو گرفتار کر کے آپ کی کمزوری بنائیں گے اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں جانتی ہوں تم جس بات کی ضد کر لیتی ہو اسے ضرور کر گزرتی ہو۔ ڈی جی دھاون نے آمنہ سے فون لے کر کہا، میں غیر ضروری باتیں کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہمیں ابھی ڈاکٹر آمنہ کو لندن بھیجنے کے انتظامات کرنے ہوں گے۔ یہ تمہارے مقرر کردہ وقت سے 3 گھنٹے پہلے پہنچیں گی۔ تم 7 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر آمنہ سے فون پر باتیں کر کے یقین کرو کہ یہ لندن پہنچ گئی ہیں، اور 7:30 بجے کالیا کو ہمارے حوالے کر دو۔ ٹھیک ہے، جتنی جلدی کرو گے کالیا اور تمہارے لیے اتنی ہی بہتری ہوگی۔ تابانی نے فون بند کر دیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا، اس کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک پتی پتنی اور ان کی جوان بیٹی تھی۔ وہ سب سہمے ہوئے تابانی کو دیکھ رہے تھے اور اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس نے جوان لڑکی سے کہا، سوئچ بورڈ کے پاس جاؤ، میرے فون کی بیٹری چارج ہو چکی ہے، اسے لے آؤ۔ اس لڑکی نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے باپ نے تابانی سے کہا، ابھی تم کسی سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری زندگی نے ساتھ دیا تو تم انسانیت کی بھلائی کے لیے کارنامے انجام دیتی رہو گی۔ بیٹی، ہم بھی انسان ہیں، کیا ہمارے ساتھ بھلائی نہیں کرو گی؟ یہی تو بھلائی ہے کہ میرے ہاتھ میں ریوالور ہے، مگر تم اپنی پتنی اور بیٹی کے ساتھ زندہ ہو، میرے جانے کے بعد بھی زندہ رہو گے۔ صرف اتنا سا نقصان پہنچا رہی ہوں کہ تمہارا یہ موبائل فون لے جاؤں گی، اور یہ جو عام سا ٹیلی فون ہے اس کا تار کاٹ کر صرف ریسیور لے جاؤں گی۔ اس طرح مجھے اطمینان رہے گا کہ تم پولیس کو اطلاع نہیں دو گے۔ تم جو چاہتی ہو لے جاؤ، ہم پولیس کو اطلاع دینے کے لیے گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالیں گے۔ ہاں، گھر سے باہر قدم نہ رکھنا۔ میرا ایک آدمی تمہارے بنگلے کے سامنے اور ایک بنگلے کے پیچھے تاریکی میں چھپا ہے۔ صبح سے پہلے کوئی بھی باہر نکلے گا تو وہ اسے گولی مار دیں گے۔ اس نے اپنا اور اس کا موبائل فون لیا، تار کاٹ کر دوسرے فون کا ریسیور بھی لیا۔
پھر اس کمرے سے نکل کر دروازہ بند کرتے ہوئے باہر آئی۔ اس نے ایمبولنس کو کہیں چھوڑ دیا تھا۔ ایک شخص کو ریوالور دکھا کر اس کی کار چھین کر لے آئی تھی۔ وہ اس کار میں بیٹھ کر کچھ دور جانے کے بعد فون کے ریسیور کو کھڑکی کے باہر پھینکتی چلی گئی۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس جھونپڑی کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ کالیا کو ایک چارپائی سے باندھ کر للو چوکیدار کی نگرانی میں دے کر آئی تھی۔ وہ اپنے طور پر احتیاط سے کام کر رہی تھی۔ اس نے جس بنگلے سے فون کیا تھا وہ اس نے عام ٹیلی فون کے ذریعے ڈی جی دھاون سے باتیں کی تھیں۔ یہ جانتی تھی کہ راہ کے جاسوس اس فون کا نمبر ٹریس کر کے معلوم کر لیں گے کہ وہ کہاں سے فون کر رہی ہے، لیکن ہر جگہ احتیاطی تدبیر کام نہیں کرتی۔ اس نے للو چوکیدار کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی توقع کے خلاف اس جھونپڑی میں بہت کچھ ہو چکا ہوگا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے دوران میں کھیتوں کے درمیان ایک کچے راستے سے گزرتے ہوئے اس جھونپڑی سے ذرا دور رک گئی۔ اس جھونپڑی کے سامنے ایک لینڈ کروزر کھڑی ہوئی تھی مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر کسی کی موجودگی کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ اس نے فوراً ہی اپنی کار کی ہیڈ لائٹس کو بجھایا، پھر دروازہ کھول کر جھکتی ہوئی باہر آئی اور اسی طرح جھکتی ہوئی دوڑتی ہوئی ایک قریبی کھیت میں کھڑی فصل کے اندر جا کر چھپ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس لینڈ کروزر میں پولیس والے نہیں آئے ہوں گے، جو بھی آئے ہوں گے انہیں جھونپڑی کے اندر ہونا چاہیے، لیکن وہاں ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی وہاں موجود نہ ہو۔ اگر وہ سامنے کھڑی ہوئی گاڑی کے علاوہ کسی دوسری گاڑی میں کالیا کو وہاں سے لے گئے ہوں گے تو اتنی مہنگی لینڈ کروزر کو چھوڑ کر نہیں گئے ہوں گے۔ کالیا اور للو چوکیدار نے بتایا ہوگا کہ وہاں ابھی وہ آنے والی ہے، لہٰذا اس کے انتظار میں جھونپڑی کو خالی چھوڑ کر دشمن اس کی گھات میں آس پاس کے کھیتوں میں چھپے ہوں گے۔ پوجا اور میں ایک دوسرے سے دور فصلوں کے درمیان تھے۔ میں نے آنے والی کار کی ہیڈ لائٹس بجھنے کے بعد کچھ فاصلے پر ایسی آوازیں سنی جیسے کوئی فصلوں کے درمیان سے گزر رہا ہو، جس کے باعث کھڑی فصلیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہلکا سا شور پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، اگر تم کالیا کو لانے والے وہی شخص ہو تو ہم تم سے دشمنی نہیں کریں گے، ورنہ ہماری دشمنی تمہیں کتنی مہنگی پڑے گی اس کا اندازہ تم جھونپڑی کے قریب جا کر کر سکتے ہو۔ اس کے اندر اور باہر تمہیں 6 لاشیں ملیں گی۔ کالیا ہماری ضرورت ہے اس لیے اسے اسی کمرے میں چارپائی پر بندھا ہوا چھوڑ دیا۔ اب تم بتاؤ کہ کالیا تمہاری ضرورت کیوں ہے؟ تابانی نے کہا، تم کالیا کو ہماری ضرورت کہہ رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ اور بھی کئی ہیں۔ وہ بولتی ہوئی فصلوں کے درمیان اس بار زمین پر لیٹ کر بڑی احتیاط سے رینگتی ہوئی ایک طرف جانے لگی تاکہ ایک لمبا چکر کاٹ کر جھونپڑی کے قریب پہنچ کر دیکھ سکے کہ واقعی وہاں کچھ لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا، مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں اکیلا ہوں یا ایک فوج کے ساتھ ہوں، میری بات کا جواب دو، تم کالیا کو پشکر ٹریننگ سینٹر سے اغوا کر کے کیوں لائے ہو؟ تابانی سوچ رہی تھی کہ اسے مخاطب کرنے والا تنہا نہیں۔ اگر وہ جواباً کچھ نہ کچھ کہتی رہے گی تو اس شخص کے ساتھی اس کی آواز کی سمت آ کر اسے گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ میں نے کہا، تم خاموش رہ کر بھاگ نہیں سکو گے، میں تمہاری کار کے قریب آ چکا ہوں، تمہیں واپس بھاگنے نہیں دوں گا۔ میری باتوں کے دوران میں وہ زمین پر رینگتی ہوئی مجھ سے دور اور جھونپڑی کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی وقت اسے چاندنی میں پوجا دکھائی دی۔ پوجا اسے نہ دیکھ سکی کیونکہ تابانی اس کی پشت کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ ان لاشوں میں تمہاری لاش کا اضافہ نہ ہو تو بات کرو، تمہاری خاموشی سے مکاری ظاہر ہو رہی ہے۔ پوجا، تم جہاں بھی ہو ہوشیار رہو، اپنی چاروں طرف نظر رکھو، میری بات کا جواب نہ دو، اسی طرح خاموش رہو۔ پوجا نے میری ہدایت کے مطابق دائیں بائیں دیکھا، پھر پیچھے دیکھنے کے لیے گھومنا چاہتی تھی۔ اسی لمحے تابانی نے زمین سے اٹھتے ہوئے اس پر چھلانگ لگائی، پھر اسے دبوچتے ہوئے اس کے ریوالور والے ہاتھ کو تھام لیا۔ بے اختیار پوجا نے چیخ کر مجھے آواز دی، فرمان! وہ نیچے پڑی ہوئی تھی۔ تابانی نے اپنا ریوالور اس کی پیشانی سے لگا کر کہا، خبردار، اب اپنے منہ سے آواز نہ نکالنا ورنہ… وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر بولی، تم نے اپنے ساتھی کا نام لے کر پکارا تھا، کیا اس کا نام فرمان ہے؟ میں نے اپنی جگہ سے چیخ کر پوچھا، پوجا کیا بات ہے، کوئی خطرہ ہے؟ تابانی نے کہا، میری بات کا جواب دو، کیا فرمان پاکستان سے آیا ہے؟ پوجا نے ہاں کے انداز میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ لیڈی سرجن آمنہ کا بیٹا ہے؟ پوجا نے پھر ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ تابانی اس کا ریوالور لے کر اس پر سے اٹھ گئی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کے بعد بلند آواز میں بولی، فرمان، تمہاری پوجا میری گن پوائنٹ پر ہے لیکن میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کیا تم یقین کرو گے کہ میں دشمن نہیں دوست ہوں؟ پوجا کو میرے پاس بھیج دو، میں دوست مان لوں گا۔ میں پوجا کو ابھی تمہارے حوالے کروں گی، پہلے اپنی ماں کا نام بتاؤ۔
डॉक्टर आमना खातून। झोंपड़ी के अंदर जो लंगड़ा चारपाई से बंधा है, उसका नाम शमशेर सिंह कालिया है। मैं उसे यरगमाल बनाकर अपनी अम्मी को राह की कैद से रिहाई दिलाना चाहता हूँ। मैंने भी तुम्हारी अम्मी को रिहाई दिलाने के लिए कालिया को अगवा किया है। क्या तुम यकीन करोगे कि मैंने तुम्हारी अम्मी से दुश्मनी का अंदाज इख्तियार किया था? उन्हें पाकिस्तान से अगवा करके लाई थी। मैंने पूछा, क्या तुम मर्द बनकर रहने वाले ताबानी हो? हाँ, मगर अब तुम्हारी अम्मी की अजमत और हुस्न सलूक ने मुझे उनकी अकीदतमंद बना दिया है। मैं भी उन्हें अम्मी कहती हूँ। अगर तुम थोड़ी देर के लिए मेरी पिछली दुश्मनी भूल जाओ, तो मैं अभी तुम्हारी अम्मी से बात करवाऊंगी। क्या वाकई तुम अम्मी से बात करवा सकती हो? हाँ, तुम्हारे यकीन करने तक मैं पूजा को गन पॉइंट पर झोंपड़ी के खुले दरवाजे के पास ले जा रही हूँ। वहां तुम हमें लालटेन की रोशनी में देखती रहो। मैंने देखा वो फसलों के दरमियान से निकलकर पूजा के साथ झोंपड़ी के दरवाजे पर आई, फिर मोबाइल के जरिए राब्ता करने लगी। मैं दबे कदमों चलता हुआ लैंड क्रूजर के पीछे आकर खड़ा हो गया। वो ऊंची आवाज में बोल रही थी, धावन साहब, आपके खसूसी त्यारे में फोन की सहूलत जरूर होगी। मैं हर हाल में अपनी अम्मी से बात करना चाहती हूँ। उसने दूसरी तरफ से कुछ सुनकर कहा, ठीक है, मैं 10 मिनट के बाद आपसे राब्ता करूंगी। उसने फोन बंद करके ऊंची आवाज में कहा, फरमान, तुम्हारी अम्मी रा के डायरेक्टर जनरल के खसूसी त्यारे में लंदन जा रही हैं। अभी 10 मिनट के बाद तुम उनसे बातें कर सकोगे। दरअसल रा वाले ये इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहते थे कि आलमी शोहरत रखने वाली हमारी अम्मी को अगवा करके भारत लाया गया है। कालिया के कामयाब ऑपरेशन के बाद वो अम्मी को हलाक करने का मंसूबा बना चुके थे। इसीलिए मैंने कालिया को यरगमाल बनाकर उन्हें मजबूर कर दिया कि कालिया का ऑपरेशन भारत में नहीं, इंग्लैंड में होगा, और भारत पर अम्मी के अगवा करने का इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। उधर डीजी धावन ने तैयारे के अमले से कहा, अभी ताबानी नाम की एक औरत फोन करेगी, उसे डॉक्टर आमना से बात करनी दी जाए। 10 मिनट के बाद ताबानी ने फोन किया। डीजी धावन ने उसे तैयारे का खसूसी नंबर और फोन नंबर बताया। उसके मुताबिक ताबानी ने राब्ता किया। दूसरी तरफ से आमना की आवाज सुनाई दी। वो बोली, अम्मी, आपके लिए एक खुशखबरी है। फरमान से मुलाकात हो गई है, लेकिन वो मुझे आपका दुश्मन समझता है। प्लीज आप उससे बातें करें और उसकी गलत फहमी दूर कर दें। आप फोन बंद ना करें, अभी फरमान आपसे बात करेगा। उसने पूजा को मोबाइल फोन देकर कहा, जाओ इसे फरमान को दे दो। वो फोन लेकर गाड़ी के पीछे आई। मैंने बेचैनी से फोन को कान से लगाकर कहा, हेलो अम्मी, मैं फरमान बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे बेटे। ताबानी मुराद को रिहाई दिलाने के जुनून में मुझे भारत ले गई थी, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने मेरी जान बचाने के लिए इराक के डीजी धावन को मजबूर कर दिया है कि कालिया का ऑपरेशन लंदन के अस्पताल में करूंगी। अभी मैं तैयारे में सफर कर रही हूँ। ताबानी से कहो मैं कल सुबह 9 बजे लंदन पहुंच जाऊंगी। मेरे यहाँ पहुंचने की तस्दीक करते ही वो कालिया को धावन के हवाले कर दे। मैं अभी ताबानी से कह देता हूँ। उसे नाम से ना पुकारो, वो मेरी बेटी और तुम्हारी बड़ी बहन है। मैं अपनी बहन को सर आंखों पर बिठाऊंगा। बेटे, ये लोग ज्यादा बातें करने की इजाजत नहीं दे रहे। आखिरी बात कहती हूँ, अपने अंकल को मेरे हालात से आगाह कर दो। अल्लाह हाफिज। फोन बंद कर दिया गया। मैं पूजा के साथ गाड़ी के पीछे से चलता हुआ ताबानी के करीब आया, फिर मुस्कुराकर बोला, हम अपनी बड़ी बहन को आपा जी या बाजी कहते हैं। मैं आपको क्या कहूं? वो जवाबन मुस्कुराकर बोली, दीदी। मैंने आगे बढ़कर उसे दीदी कहते हुए गले से लगा लिया। वो बोली, मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। मेरा कोई अपना रिश्तेदार नहीं था। 3 बरस पहले मुराद मिला। अब एक अजीम हस्ती मेरी माँ है और तुम्हारे जैसा एक दलेर भाई। मैंने कहा, एक छोटी बहन भी है। हाँ, याद आया। जब मैं अपनी हिमाकत से अम्मी को अगवा कर रही थी, तो उन्होंने एक मासूम सी लड़की को अपनी बेटी कहा था। क्या नाम है उसका? आबदा। हम उसे आबी कहते हैं। अम्मी ने अभी फोन पर कहा है कि मैं अंकल हाशिम को उनके हालात से आगाह कर दूं। वो मुझसे फोन लेकर बोली, इसे मैं किसी से छीन कर लाई हूं। इसकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई होगी, तो राह वाले सैटेलाइट के जरिए तुम्हारी और अंकल हाशिम की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर सकते हैं। तुम मेरे फोन पर उनसे बातें करो। उसने अपना मोबाइल दिया। मैंने अंकल हाशिम से राब्ता करके उन्हें अम्मी के मौजूदा हालात बताए। उन्होंने कहा, बेटे फिक्र ना करो, मैं तमाम मसरूफियात छोड़कर सुबह की फ्लाइट से लंदन जाऊंगा। तुम भारत के वक्त के मुताबिक बाजी आमना के लंदन पहुंचने की तस्दीक करो। फिर उनसे पूछकर मुझे बताओ कि वो लंदन के किस अस्पताल में कालिया का ऑपरेशन करेंगी। अंकल, मैं ताबानी के मुतल्लिक बता चुका हूं। अब वो अम्मी की बेटी और मेरी दीदी हैं। मुराद भाई को आप हर कीमत पर रिहाई दिलाएंगे। फोन ताबानी को दो। मैंने उसे फोन दिया। वो उसे कान से लगाकर बोली, हेलो, मैं ताबानी हूं। अंकल हाशिम ने कहा, तुम सिर्फ बाजी की नहीं, अब मेरी भी बेटी हो। मुराद अब मेरा दामाद है। तुम उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ।
میں اسے ہر قیمت پر جیل سے نکال کر تمہارے پاس پہنچاؤں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، انکل میں کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ایک نئی دنیا میں آ گئی ہوں اور نئے محبت کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ ایک نئی زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اب تم مسرتوں سے بھرپور زندگی گزارو گی۔ انکل، اس دیس کے ہر ایئرپورٹ پر سختی سے میرے لیے فرمان اور پوجا کے لیے پابندیاں ہوں گی۔ ہمیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ نو پرابلم بیٹے، میں کل یا پرسوں صبح لندن پہنچ کر کالیا کے لیے موت بننے کی دھمکیاں دوں گا تو راہ والے تم تینوں کو لندن آنے سے روک نہیں سکیں گے۔ شکریہ انکل۔ گفتگو ختم ہونے پر تابانی نے فون بند کیا، پھر مجھ سے کہا، انکل بہت زبردست ہیں، ہم پرسوں تک لندن جا سکیں گے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جھونپڑی کے اندر دوسرے کمرے میں آئے۔ وہاں کالیا چارپائی سے بندھا ہوا تھا۔ میرے ساتھ تابانی کو دیکھ کر سہم گیا۔ میں نے لندن میں اس کے ایک گھٹنے کی ہڈیاں توڑی تھیں اور تابانی نے اس کا علاج ہونے سے پہلے ہی اغوا کیا ہوا تھا۔ وہ ایسے سہما ہوا تھا جیسے اب موت آنے والی ہو۔